बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 504 का करेंगे लेसन नंबर 36। आज के लेसन में हम लोगों ने स्कीमा थ्योरी का इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने बात की थी ना कि हम लोग नॉलेज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमने डुअल कोड थ्योरी पढ़ी थी, उसके बाद हम लोगों ने कैटेगरीज के बारे में बड़ी डिटेल में बात की, देन हम लोगों ने कंसेप्ट्स के बारे में बात की। आज हम लोग स्कीमा थ्योरी के बारे में बात करेंगे। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रेम। ठीक है। अब होता क्या है कि हमारी दुनिया के बारे में जितना भी एक जनरल नॉलेज होता है ना, जनरल नॉलेज का जो भी एक स्ट्रक्चर होता है, हम उसको इस्तेमाल करके अपने माइंड में एक फ्रेम बना लेते हैं। ठीक है। और नॉलेज को क्लस्टर्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्कीमा। यूं आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो हमारी दुनिया के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जो एक जनरल नॉलेज होता है ना, उसके क्लस्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। जब भी हम लोग कोई भी नॉलेज रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज के बारे में, तो आप लोगों के अंदर ये अहलियत होनी चाहिए कि आप इंफॉर्मेशन को इनकोड कर सकें और इस तरह से आप लोग उसमें उसको जो है ना वो इनकोड कर सकें कि किसी भी कैटेगरी के टिपिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। अब आप लोगों को कैसे पता चले कि किसी भी मतलब आप लोग कैसे आपको पता चलता है कि किसी भी कैटेगरी के अंदर ज़्यादा टिपिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं? तो वहाँ पे आप लोग अपनी जनरल नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, स्कीमास का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि स्कीमास होते हैं कि फैक्ट्स के बारे में ना एक ऑर्गेनाइज्ड सेट्स होते हैं आप लोगों के माइंड में, उसको हम लोग बोलते हैं स्कीमास। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग स्कीमास को इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ भी समझने के लिए कि अगर कोई चीज़ है तो उसके अंदर कोई ऐसे एलिमेंट जो कि पहले ऑब्जर्व नहीं किए हुए थे या कोई अनमेंशन्ड एलिमेंट्स थे, तो उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए स्कीमास का इस्तेमाल करते हैं। स्कीमास एक बहुत बड़े मेजर एक मैकेनिज्म समझा जाता है जिसमें हम लोग स्टडी के दौरान मटेरियल को इलेबोरेट भी कर सकते हैं। जनरल नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे किसी भी हम लोग अपने मटेरियल वगैरह को मज़ीद हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसको भी हम लोग स्कीमास ही बोलते हैं। और इवन के टेस्ट में हम लोग अपनी मेमोरीज को जो रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो वो भी क्या होता है, उसमें भी हम लोग स्कीमास का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारे माइंड में फीड अप हुए हुए ऐसे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जनरल नॉलेज होता है, इसको हम लोग इस्तेमाल करके ही अपने रिकॉल वगैरह कर सकते हैं, मेमोरीज को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्कीमा थ्योरी का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स की एक ऐसी कलेक्शन जिसमें हम लोग नॉलेज को इनकोड करते हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में अपनी मेमोरी के अंदर, और फिर हम लोग इन्हीं नॉलेज की क्लस्टर्स को इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए या अपने एक्सपीरियंसेस को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे यूरोपियन सोल्यूशन की उन्होंने बात की है। जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे यूएस में उस वक्त वो बिजी थे कि वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरीज बनाने में बिजी थे, लेकिन बार्टलेट इंग्लैंड में और पियाजे जो थे स्विट्जरलैंड में, इन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि जो बिहेवियर होता है ना, वो एक बड़े बड़े नॉलेज के स्ट्रक्चर से इन्फ्लुएंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कीमास। अब बार्टलेट ने यहाँ पे एक स्कीमा थ्योरी दी थी। बार्टलेट 1932 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था ये एविडेंस हासिल करने के लिए कि स्कीमास का क्या रोल होता है हमारी मेमोरी के अंदर। इन्होंने एक स्टोरी यूज़ की थी, द वार ऑफ द गोस्ट। अब वार ऑफ द गोस्ट एक स्टोरी थी जो कि इन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को पहले एक दफ़ा सुनाई थी, और फिर उन्होंने क्या किया था कि टाइम टू टाइम अपने सब्जेक्ट्स को बुला के उनसे कहा था कि आप हमें स्टोरी सुनाएं। असल में ये वाली जो स्टोरी थी ना, जिन सब्जेक्ट्स को जिन लोगों को याद करवाई गई थी, ये उनके कल्चर से बिल्कुल हट के थी। ठीक है। अब क्योंकि अब हमारा कल्चर क्या होता है, कल्चर भी एक स्कीमा होता है ना, हमारे इतने कल्चर से रिलेटेड जितना भी जनरल नॉलेज है तो वो हमारे स्कीमास के अंदर फीड अप हुआ होता है। ये वाली जो स्टोरी थी इसको मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए मुख्तलिफ किस्म से इसको रिसर्च के अंदर यूज़ किया जाता है, और अभी भी आजकल भी ये बहुत ही पॉपुलर रिसर्च आइटम जाना जाता है। बार्टलेट के अंदर ये वाला इंटरेस्ट पैदा हुआ था कि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टोरी को याद कैसे रख सकते हैं, इवन कि ये वाली स्टोरी उनके कल्चरल स्कीमास के साथ फिट नहीं हो रही होती। टाइम टू टाइम अपने सब्जेक्ट्स को वो बुलाते रहे, उनसे वो दोबारा से स्टोरी सुनते रहे। बार्टले ने ये देखा था कि जो सब्जेक्ट्स थे उनकी मेमोरी के अंदर डिस्टॉर्शंस आना शुरू हो गई थी, वो चीज़ों को भूलना शुरू हो गए थे, और ये जो डिस्टॉर्शंस थी ये टाइम के साथ साथ बढ़ती चली गई थी।
ایون کہ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو سبجیکٹس تھے وہ اسٹوری کو ڈسٹورٹ کر کے تھوڑا بدل کے نا تھوڑا بہت اپنے کلچرل اسٹیریوٹائپس میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہاں سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو ہمارے سبجیکٹس تھے وہ جب کوئی اسٹوری سمجھتے ہیں، جب بھی اسٹوری کو پڑھتے ہیں تو وہ اپنے اسکیماز کے ساتھ فٹ نہیں ہو رہی ہوتی، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اندر یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ وہ اسٹوری کو ڈسٹورٹ کر دیں گے تاکہ وہ ان کے اپنے اسکیماز کے ساتھ فٹ ہو جائے. باٹلے کے مطابق جو اسکیما ہوتی ہے یہ ایک بہت ہی ایکٹیو سی آرگنائزیشن ہوتی ہے آپ لوگوں کے پاس ایکسپیرینسز کی، اور جب بھی آپ لوگ کوئی نیا ایکسپیرینس کرتے ہیں اس میں آپ لوگ جو بھی نئی آپ لوگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں نا، وہ آپ لوگوں کے پرانے اسکیماز کے اندر ہی ایبزارب ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے. ہمیشہ کوئی بھی انسان جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کا بھی ایک اسکیما اپنے مائنڈ کے اندر ایک فیڈ اپ ہوا ہوتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے ایکسپیرینسز ہمارے اسکیما کے اندر ایبزارب ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اسکیما آپ لوگوں کو ایک نالج پرووائڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگ خاص قسم کے ایکسپیرینسز کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اور انکوڈ کر سکتے ہیں. اس وقت بارٹلے کی ان ساری کی ساری ایکسپلینیشن کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیا گیا تھا. اس کے بعد اسکیما تھیوری آئی تھی 1975 میں. بہت سارے پرومیننٹ سائنٹسٹ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اسکیماز بہت ہی ضروری ہوتے ہیں اگر آپ لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں نالج کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں، کوگنیٹیو سائیکالوجی میں اگر آپ لوگ نالج کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں، لنگوسٹکس میں بھی اسکیماز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور موٹر پرفارمنس میں بھی اسکیماز بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اب اگر ہم لوگ بہت سارے ایسے سائیکولوجسٹ ہیں جو کہ ڈفرینٹ فیلڈ سے ڈفرینٹ طریقے سے اسکیماز کو امپورٹنس دیتے تھے. جو لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فیلڈ میں سے تھے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہی ہوتی ہے نا کہ مطلب ایک انفارمیشن کو پہلے سے سارا فیڈ اپ کر دیا جاتا ہے. ہمیں کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، ہم لوگ لکھتے ہیں اور وہ ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے. جیسے آج کل چیٹ جی پی ٹی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ انفارمیشن وہاں پہ کوئی بھی کوشچن پوچھتے ہیں تو وہ چیٹ جی پی ٹی آپ لوگوں کو اس کا آنسر دیتی ہے. تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیسے آپ لوگوں کو آنسر دیتی ہے؟ کیونکہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر بھی اسکیماز کے اوپر فوکس کیا گیا تھا، اسکیماز کو وہاں پہ فیڈ اپ کر دیا گیا تھا کمپیوٹر کے اندر. مطلب ایز اے انفارمیشن جب بھی ہمیں کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر موجود اسکیما جو ہوتا ہے وہ ہمیں وہ والی انفارمیشن دے دیتا ہے. اب کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ جو نالج ہوتا ہے نا، اس کے مختلف قسم کے پارٹس ہوتے ہیں. ہر چیز کے متعلق جتنی بھی ہمارے پاس نالج ہوتا ہے اس میں ہم لوگ مختلف قسم کی انفارمیشن رکھتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ برڈ کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک تو یہ انفارمیشن ہوتی ہے اس کی بیک ہوتی ہے، دوسری یہ کہ اس کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ یہ فلائی کر سکتے ہیں، ان کی لیگز ہوتی ہیں، ان کے ہیئر ہوتے ہیں. یہی جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی ہم لوگ اسکیماز کے اندر مزید جو ہے نا وہ سیٹس بولتے ہیں. اسی طرح سے جو لنگوسٹک سائیکولوجسٹ ہیں انہوں نے بھی بہت امپورٹنس دی تھی اسکیماز کو، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسکیماز ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے لنگوسٹک نالج کو آرگنائز کر سکتے ہیں. ہم لوگ جب بھی بول رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ایک آرگنائزڈ فارم میں کچھ رولز کو استعمال کر کے ہی ایک سینٹینس کا ایک صحیح سا اسٹرکچر ہم لوگ بناتے ہیں. تو کیسے بناتے ہیں؟ کیونکہ یہ والا نالج ہمارے اسکیماز کے اندر فیڈ اپ ہوا ہوتا ہے. ہم لوگ اپنے اسکیماز کو استعمال کر کے اپنے لنگوسٹکس میں ہم لوگ اس کو جو ہے نا اپنی زبانوں کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. اسی طرح سے کوگنیٹیو سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ جتنے بھی آئیڈیاز ہمارے مائنڈ کے اندر اسٹور ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس میں بھی انہوں نے ریئلائز کیا تھا کہ اسکیماز کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے. باٹلے کی جو میجر ایزمپشنس تھیں انہی کو اڈاپٹ کر کے فردر آگے ماڈرن اسکیما تھیوری بھی بنائی گئی تھی. ماڈرن اسکیما تھیوری بنانے میں ایک نام ہے ہمارے پاس منسکی. منسکی نے 1975 میں ماڈرن اسکیما تھیوری دی تھی. انہوں نے ماڈرن اسکیماز تھیوری کے اوپر مطلب اگین سے نا اسکیماز کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا سٹارٹ کیا تھا، اور انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروگرامز میں نالج کو ریپرزینٹ کیا تھا اسکیماز کی مدد سے. انہوں نے بہت سارے کمپیوٹر پروگرامز بنائے تھے جس میں اسکیماز کا استعمال کیا تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے نالج سٹرکچرز ہوتے ہیں نا، میگا نالج سٹرکچرز، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں کمپیوٹر پروگرامز کے لیے، اور یہی جو نالج سٹرکچرز ہوتے ہیں انہیں کو ہم لوگ اسکیماز بولتے ہیں. اس کے بعد ریمن ہارٹ انہوں نے بھی ایک ماڈرن تھیوری دی تھی 1980 سے ریلیٹڈ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو کوگنیشن ہوتی ہے نا اس کا اسکیماز ایک بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں. جیسے ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، ایلیمنٹ کے اندر ایٹمز بلڈنگ بلاکس کی طرح کام کرتے ہیں. اسکیما بھی بہت زیادہ رچ، بریو اور کمپلیکس بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں ہماری میموری کے. اگر یہ بلڈنگ بلاکس نہ ہو تو ہماری میموری ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو اسکیماز ہوتے ہیں
دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو ایک اسکیلیٹن پرووائڈ کرتے ہیں، ایک ڈھانچہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور جب بھی آپ لوگ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ڈیٹیلڈ پراپرٹیز جانتے چلے جا رہے ہوتے ہیں تو اس ایک اسکیلیٹن کے اندر وہ چیزیں فل آؤٹ ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا نا کہ ہر انسان کے اندر ایک اسکیما پایا جاتا ہے. جیسے جیسے اس کے نئے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اسی اسکیما کے اندر نیا نالج ایبزارب ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ ایک برڈ کے اسکیما کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ لوگ چھوٹی چھوٹی سی ڈیٹیلز ایک برڈ کے اسکیما کے اندر آبزارو کرتے چلے جائیں گے. اس کے فیدرز ہوتے ہیں، بیک ہوتی ہے، برڈ کے دوسرے جو ہے نا وہ فیچرز ہوتے ہیں. اگر ہم لوگ ایک ہاؤس کی ایگزامپل لیتے ہیں، ہاؤس کا ہم لوگ ایک اسکیما کیسے بنائیں گے؟ یہاں پہ ایک کنسیپٹ ہے کہ اسکیماز جو ہوتے ہیں نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے جو فیچرز ہوتے ہیں نا یہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. کسی بھی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم لوگ اس کے فیچرز کو دیکھتے ہیں، وہ سارے فیچرز آپس میں جڑتے ہیں، وہ جوڑتے ہیں ہم لوگ، اور اس کی بنا پہ ہی ہم لوگ کوئی نہ کوئی چیز بلڈ اپ کرتے ہیں اپنے مائنڈ کے اندر اپنے اسکیما کے تھرو. اب یہ جتنے بھی فیچرز پائے جاتے ہیں نا کسی چیز کے اندر، ان کی اپنی ایک الگ امپورٹنس ہوتی ہے اور یہ کسی آبجیکٹ کو الگ سے ویلیو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہر چیز کی، جیسے ہم لوگ گھر کی بات کرتے ہیں تو گھر کیسے بلڈ اپ ہوتا ہے؟ اینٹوں سے بلڈ اپ ہوتا ہے. اینٹوں کی دیکھیں ان کی ایک الگ سے اپنی ویلیو ہے. ونڈوز ہوتی ہے، ونڈوز کی الگ سے اپنی ویلیو ہے. تو اس طریقے سے ایک فیچرز کے اندر جو چھوٹے چھوٹے پارٹس پائے جاتے ہیں ان کی الگ سے ویلیوز ہوتی ہیں. اسکیما کی یہ جو ریپریزنٹیشن ہوتی ہے اس کو ہم لوگ اس طریقے سے اسکیماز کو جو ہم لوگ جو ریپریزنٹیشن ہوتی ہے نا، ہم لوگ اسکیما کو کیوں ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیسک جو نالج ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اسکیما ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی آبجیکٹ کا اسٹرکچر کیا ہے. جب ہم لوگ کسی بھی چیز کے اسٹرکچر کو سمجھتے ہیں تو کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ہر چیز کو سلاٹ اسٹرکچر کے مطابق اس کی مختلف آبجیکٹس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. یعنی کہ ایک چیز ہے نا اس کے اندر یہ والے انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں، تو یوں سمجھے کہ وہ جو انگریڈینٹس ہیں نا وہ جو ہم لوگ پارٹس بنا لیتے ہیں مختلف چیزوں کو، اس کو ہم لوگ سلاٹ اسٹرکچرز کہتے ہیں. اور ہر سلاٹ کی الگ سے ویلیو ہوتی ہے، ہر سلاٹ کے الگ سے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جو کہ وہ سب کسی بھی آبجیکٹ کو، مین چیز کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. سلاٹس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ویلیوز ہوتے ہیں. اب ایک گھر ہے، اس کا ہم لوگ نالج ہم لوگ کیسے بنائیں گے؟ اس کا ایک سپر سیٹ ہم لوگ کیسے بنائیں گے؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ کہیں گے کہ جو بلڈنگ ہوتی ہے نا، اب اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ہم لوگ جو اسپیشل سلاٹ بنا لیتے ہیں نا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ، کسی بھی ایک اسکیما کے اندر جو ہم لوگ، میں نے ابھی بات کی کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے سلاٹس بنا لیتے ہیں، وہ جو سلاٹس ہوتے ہیں نا ان کو ہم لوگ سپر سیٹ اسکیما بولتے ہیں. اب ایک گھر ہے، گھر ایک بلڈنگ ہوتی ہے. اب اس گھر کی ہم لوگ سلاٹس کیسے بنائیں گے، سپر سیٹ اسکیما کیسے بنائیں گے؟ کہ ایک گھر ہے، اس کے وال ہوتی ہے، دیواریں ہوتی ہیں، چھت ہوتا ہے، گراؤنڈ کے اوپر بلڈ ہوئی بھی ہوتی ہے. اس میں جو ہم لوگ مختلف قسم کے سپر سیٹس یا جو ہم لوگ سلاٹس بنائیں گے، سب سے پہلے تو ہم لوگ پارٹس بنائیں گے اس کے، یعنی کہ اس کے اندر رومز ہوتے ہیں. پھر اس کے میٹیریلز کی بنا پہ بھی سلاٹس بنائیں گے کہ اس کے اندر ووڈز ہوتی ہیں، اینٹیں ہوتی ہیں، پتھر استعمال ہوتے ہیں، سیمنٹ استعمال ہوتا ہے. پھر فنکشن کا الگ سے سلاٹ ہوگا کہ یہ وہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان رہتے ہیں، انسان کو رہائش پرووائڈ کرنا ہی اس کا مین فنکشن ہوتا ہے. اس کے بعد ہم لوگ اس کی شیپ کی سلاٹ بنائیں گے کہ ٹرائنگولر بھی ہو سکتا ہے، ریکٹینگولر بھی ہو سکتا ہے. سائز کا الگ سے سلاٹ بنائیں گے کہ ہاؤس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا 100 سے لے کے 10,000 اسکوائر فٹ تک ہو سکتا ہے. اور ایز اے ایگزامپلرز بھی ہم لوگ اپنے مائنڈ میں مختلف قسم کے ہاؤسز کی امیجز کا بھی استعمال کریں گے. اب یہ جو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی سی سلاٹس بناتے ہیں نا، اس میں ہم لوگ ساری کی ساری چیزوں کو پریزنٹ کر دیتے ہیں. ہر جو سلاٹ کا پیئر ہوتا ہے اس کی اپنی اسپیسیفک ویلیوز ہوتی ہیں، اس کے اپنے کچھ اسپیسیفک ٹپیکل فیچرز ہوتے ہیں. اب یہ جو فیکٹ ہے نا کہ جو ہاؤس ہوتے ہیں یہ ٹپیکلی مختلف قسم کے میٹیریل سے، جیسے لکڑی سے اور اینٹوں سے مل کے بنے ہوتے ہیں، لیکن کارڈ بورڈ کا بھی تو استعمال ہو سکتا ہے نا. تو کارڈ بورڈ کی بھی ہم لوگ پاسبلٹی کو تو اگنور نہیں کرتے، لیکن زیادہ تر اگر ہم لوگ بات کریں نا تو اسکیماز کا جب ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم لوگ ٹپیکل چیزوں کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں. لوگ زیادہ تر ٹپیکل چیزوں کی بنیاد پہ ہی اسکیماز کو استعمال کرتے ہیں، اور ٹپیکل چیزوں کو جو ہے نا وہ زیادہ تر ریکگنائز کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے تھے ایگزامپلرز کی، ہم نے بات کی تھی نا کہ اگر ہم لوگ ایک
کسی بھی کیٹیگری کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے زیادہ جو ٹپیکل چیز ہوتی ہے نا اسی کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اور کسی بھی دوسری چیز کو ہم نے ریکگنائز کرنا تو اس ٹپیکل چیز کے ساتھ ہم لوگ موازنہ کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس نئی چیز کو ہم لوگوں نے اس کیٹیگری کے اندر ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اسکیماز جو ہوتی ہیں نا ان کے اندر دو طرح کی ہیرارکیز پائی جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے جنرلائزیشن ہیرارکیز اور دوسری ہوتی ہے پارٹ ہیرارکیز۔ جنرلائزیشن ہیرارکیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی جو ہم لوگوں نے اوپر پڑھا تھا نا کہ ہم لوگ سلاٹس بنا لیتے ہیں، سپر سیٹس بنا لیتے ہیں اسکیماز کے، یہی بیسیکلی ایک ہیرارکیز ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ ایک سیمینٹک نیٹ ورک کے اندر مختلف قسم کی ہیرارکیز اس طریقے سے بنا لیتے ہیں۔ یہ جو اسکیماز ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ جنرلائزیشن ہیرارکیز بولتے ہیں، اور یہ والی ہیرارکیز کسی بھی آبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو بہت ساری انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہیں۔ دوسری ہوتی ہے پارٹ ہیرارکیز۔ اسکیماز کے اندر ایک اور جو ہیرارکی کی ٹائپ پائی جاتی ہے اس کو ہم لوگ پارٹ ہیرارکی بولتے ہیں۔ جیسے اب ہاؤس کا ایک حصہ ہے نا، آپ لوگ اس کی بنیاد پہ ایک حصے کے اندر جو کریکٹرسٹکس پائے جاتے ہیں نا اس کی بنیاد پہ پورے گھر کے آپ لوگ کریکٹرسٹکس کو جان جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم لوگ ایک گھر کے حصے کی بات کرتے ہیں، فور ایگزامپل اگر ہم لوگ ایک کمرے کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک کمرے کے اندر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کمرے کی دیواریں بھی ہوتی ہیں اور اس کے جو ہے نا وہ چھت بھی ہوتا ہے۔ اب ایک کمرے کے اندر کیونکہ دیواریں ہیں اور چھت ہے تو کمرہ کس کا حصہ ہے؟ پورے گھر کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے گھر کی ہی جو ہے وہ کھڑکیاں اور جو ہے نا وہ چھت وغیرہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پارٹ ریلیشن شپ، یعنی کہ ایک پارٹ کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں نا ہم لوگ اوورآل اسی کا پوری ایز اے ہول چیز کے ساتھ ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں۔ یہی چیز ہے کہ جیسے ہم لوگ چڑیا کی بات کرتے ہیں، کیٹیگری کا ایک حصہ ہے چڑیا، چڑیا کے اندر پر ہوتے ہیں، اس کے پاؤں ہوتے ہیں، تو ہم لوگ کہیں گے کہ پوری کی پوری کیٹیگری برڈ کیٹیگری کے اندر جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان سب کے ہی پر ہوں گے اور ان سب کے ہی جو ہے نا وہ پاؤں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو دیٹ از اے پارٹ ہیرارکی۔ اسکیماز آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ کنسیپٹس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کسی گھر کے بارے میں آلریڈی کوئی چیز جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اسکیما کی ڈیفینیشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ یہ مختلف قسم کے انڈرسٹینڈنگ حاصل کر سکتے ہیں کہ ایک گھر جو ہے وہ ووڈ اس میں استعمال ہوتی ہے، اینٹوں سے مل کے بنا ہوتا ہے، اس کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، دیواریں ہوتی ہیں اور بھی اس طرح کی جو ہے نا وہ اسٹرکچرز وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اسکیما ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اسکیما کی بنیاد پہ آپ لوگوں نے جنرل سے یہ نالج ہے نا یہ والا سارے کا سارا۔ لیکن اسکیماز میں یہ بھی ایک ہونا چاہیے کہ آپ نے ایکسیپشنز کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ بس چھت وہی ہوتا ہے جو کہ اینٹوں سے مل کے بنا ہوتا ہے، اس طریقے سے کوئی انسان شیشے کا بھی تو گھر بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اس طرح کی بھی پروبیبلٹیز ہوتی ہے، تو ایکسیپشنز کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ ہے کہ اسکیماز کے اندر جتنے بھی سلاٹس پائے جاتے ہیں نا اس میں بھی ایک رولز وغیرہ پائے جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ ایک پارٹس کی بات کرتے ہیں، ایک سلاٹ ہم نے پارٹ والا رکھا ہے، ایک سلاٹ ہم نے فنکشن والا رکھا ہے، اس میں ہم لوگوں نے سارے فنکشنز بتانے ہیں، پارٹ والے سلاٹ میں ہم لوگ نے سارے پارٹس بنانے ہیں۔ تو اس طرح کی اسکیماز کے ہم لوگ کوئی سلاٹس جو ہم لوگ بنا لیتے ہیں اس کی بنیاد پہ ہی آپ لوگ اس کے اندر موجود جتنے بھی رولز وغیرہ ہوتے ہیں اس کو بھی آپ لوگ انڈرسٹینڈ کرنا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ مزید ہم لوگ کچھ اس کا اگلے لیکچر میں پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو مزید اس کے بارے میں سمجھ آ جائے گی۔ اس میں ڈیفیکلٹ کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کی روزمرہ کی لائف میں پائی جاتی ہیں، کچھ بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، بہت زیادہ یہ سب کچھ ایزی ہے۔ ایک سے دو دفعہ بس اس کو آپ لوگ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو اگر شیئر لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔